हाय, मैं हूँ नजम अलवी। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, एज यू नो दैट। तो आज की खबर है ये है कि जैसे कि आपको पता है कि पीआईए के 250 पायलट ऐसे हैं जिनकी डिग्रियां जाली हैं। अब डिग्रियां जाली होने का मतलब ये है कि हम जिस एयरलाइन में सफ़र करें पीआईए की, उससे पहले हम ये मालूम कर लें कि भाई पायलट जो जहाज़ उड़ा रहा है उसकी डिग्री असली है जाली है। तो उसके लिए कम से कम ये है कि इन्हें चाहिए कि हमें नाम तो बताएं। जिन जज साहब ने डिग्रियां जाली कही हैं वो आवाम से ये बात क्यों छुपाते हैं? डिग्रियां जाली ये तो छुपाया नहीं, लेकिन ये छुपा रहे हैं उनके नाम। उसकी वजह ये है कि ये जजों के ही बेटे होंगे, वकीलों के बेटे होंगे, सियासतदानों के बेटे होंगे, ब्यूरोक्रेट के बेटे होंगे जिनकी जाली डिग्रियां हैं, इसलिए नाम छुपाया जा रहा है। और नाम छुपाने का मतलब ये है कि कभी नाम पता नहीं चलेगा, ना उनको सज़ाएं मिलेंगी। जिस तरह हमारी असम्बली में बहुत सारे लोग हैं जिनकी जाली डिग्रियां हैं, और वो क़ानून ही ख़त्म कर दिया कि भाई असम्बली में बैठा हुआ आदमी जाहिल भी हो तो असम्बली में आ सकता है। यानी एक जाहिल आदमी जो है हमारी किस्मत का फ़ैसला असम्बली में बैठ के करता है। कितनी बदकिस्मती की बात है। तो हमारे यहाँ समझ में नहीं आता सच कौन बोल रहा है। जो क़ानून दान है, आप ख़ुद देख रहे हैं जिस किस्म का क़ानून है हमारा और जिस किस्म के क़ानून दान हैं, उसमें हमारे यहाँ IPPs जो हैं वो आवाम को लूट रही हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए भाई। ज़ाहिरी बात है, कोई बहुत ही रेस्पेक्ट है, सही बात है क़ानूनदान की। ज़िम्मेदार कौन है नहीं पता। IPPs जो हैं 5,000 अरब रुपए की चोरी की है और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की भी नहीं, और वो आवाम को लूट रही हैं और हम लूट रहे हैं। और हमारे ऊपर जो बैठे हैं लोग, उनको IPPs जो हैं उनकी जेब गर्म करती रहती हैं और सब खामोश बैठे होते हैं। आज मैं टीवी पे देख रहा था कि IPPs के जो बेनिफिशरी हैं उसमें जो है, यानी इमरान खान के साथ ही वो सारे लोग बैठे हैं, जिसमें गौहर अय्यूब के बेटे साहब भी जो है वही बेनिफिशरी हैं। फिर क्या कहते हैं, नवाज़ शरीफ के वो सैफुर्रहमान साहब हैं, वो तो पाकिस्तान के हर इदारे में उनका हाथ है। और चोर बाज़ारी हो रही है और कोई पकड़ने वाला नहीं है। ठीक है, हम आवाम हैं, हमारा काम है वोट देना, और उसके बाद वो हमारे टैक्स के पैसों से हराम खोरियाँ करें। ठीक है ना, फ्रांस के होटलों में जाके रहें, फ्रांस के होटलों में जो है फ़िल्में बनवाएं और उसके बाद ब्लैकमेल हो। ये है तो समझ में नहीं आता। आवा के आवा ही बिगड़ा हुआ है। हम वोट ना भी दें अगर, तब भी पीपल्स पार्टी जीतती है। इसलिए कि ज़ाहिरी बात है जहाँ वोट पड़ रहे होते हैं सब उन्हीं के रिश्तेदार होते हैं। भाई सीधी सी बात है, हर इलेक्शन ऑफिस में कैमरे लगा दो। लेकिन हमारे यहाँ घर में तो कैमरा सस्ता लगता है, लेकिन गवर्नमेंट जो कैमरा लगाती है ठेका देके, वो अगर घर में अगर 5,000 का कैमरा में लग रहा है तो एक इलेक्शन ऑफिस में 50 लाख का लगेगा। ये है पैसे खाने के तरीक़े। यानी जो बाज़ार, जो आपके रोड पे स्ट्रीट लाइट पे बल्ब लगता है, वो बाज़ार में अगर 1,000 रुपए का है, तो हमारी KMC या LMC या जितनी भी KMCयाँ वगैरह हैं गवर्नमेंट के इदारे, ये लोग जो ठेका भरते हैं उसमें वो बल्ब जो है, जो अगर 1,000 रुपये का रोड पे मिल रहा है तो वो लगा रहे हैं 10,000 रुपये का। यानी 1,000 रुपये का बल्ब होता है, बाकी 9,000 रुपये जो है रिश्वत के होते हैं, फाइलें पास कराने के, हर चीज़ के होते हैं। इनको 2.5-2.5 लाख तनख्वाह देकर बिठाया हुआ है, जबकि गवर्नमेंट के वर्करों की तनख्वाह जो है बेसिक, गवर्नमेंट के बेसिक मुलाजिम की जो तनख्वाह है वो उनकी होना चाहिए। उनको पेट्रोल फ्री में मिलता है, घर का किराया फ्री में मिलता है, बिजली का बिल फ्री में भरा जाता है, पुलिस वाले दो दो मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं, लेकिन डिग्री उनकी जाली होती है। ठीक है ना, हम जो मास्टर की डिग्री लेकर अपने मुल्क में काम नहीं करते बल्कि मुल्क से बाहर आना पड़ जाता है मजबूरी के तहत, क्योंकि जॉब्स नहीं होती हैं अच्छी, या फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं कि हम टैक्स भी भरें, लेकिन हमारे घर के आगे नाला बह रहा है। कराची का हर घर जो है टैक्स तो भरता है ना, सेल टैक्स देता है। जब कोई चीज़ ख़रीदते हैं आप टैक्स देते हैं, बिजली का बिल भरते हैं उसमें टैक्स देते हैं, गैस के बिल में टैक्स देते हैं, हर चीज़ में टैक्स देते हैं। लेकिन आपको मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता है। आपके घर के आगे नाला बह रहा होता है, आपके घर में पानी नहीं आ रहा होता है, आपके घर में दूध आता है उसमें पानी मिला हुआ होता है।
ٹھیک ہے، دودھ والا پانی ملانے کے ہیلتھ انسپیکٹر کو مہینے کے 10,000 دیتا ہے، وہ خاموشی سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، گائے کی جگہ گدھے کا گوشت مل رہا ہوتا ہے اور وہ گوشت والا بیچ رہا ہوتا ہے، ہیلتھ انسپیکٹر کو وہ بھی 10,000 دیتا ہے ہفتے کے، وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے. یعنی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا. دیکھیں نا، اگر اینٹی کرپشن ہمارے یہاں ادارہ ہے تو کرپشن کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. کرپشن کرنے والے اینٹی کرپشن والوں کو پیسے دے دیتے ہیں. بھائی دیکھیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام بتائے ہمیں کہ کرپشن کہاں ہو رہی ہے اور ثبوت دیں، تو بھائی آپ خود عوام بن کے جائیں، شناختی کارڈ آفس چلے جائیں، کسی بھی سیوک سینٹر میں جا کے گورنمنٹ کا کوئی بھی کام کرائیں آپ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فوراً جب آپ سے مانگی جائے گی رشوت تو آپ پکڑ لیں انہیں. مشکل کیا ہے پکڑنا؟ کا پکڑنا چاہیں تو ہر آدمی کو پکڑ سکتے ہیں. تھانے چلے جائیں FIR لکھوانے، وہ لکھنے کے آپ سے جب پیسے لے گا تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا رشوت لے رہا ہے کیا لے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اپنی موٹر سائیکل کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے جائیں، وہ رپورٹ لکھنے کے پیسے لیتا ہے، جبکہ آپ کی گھومی ہے موٹر سائیکل، یعنی موٹر سائیکل چھین لی ہے روڈ پہ کسی نے یا چوری ہو گئی ہے، آپ رپورٹ لکھوانے جائیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا بھائی کتنی رشوت ہے رپورٹ لکھوانے کی، FIR کٹوانے کی کتنی رشوت ہے. تو اس وقت یہ ہماری عدالتیں کہاں جاتی ہیں؟ یہی ہے کہ جب پائلٹوں کی ڈگری جعلی ہے تو کتنا بڑا اسکیم ہے. اور میرے خیال سے یہ ڈگری جعلی اور یہ جو چکر چلایا گیا نا، یہ وہ جو جہاز گرا ہے نا، اس کے پائلٹ کے اوپر رکھنے کے لیے یا اس خبر کو گول مول کرنے کے لیے یہ ایشو کھڑا کر دیا ہے کہ لوگوں کے دماغ ڈائیورٹ ہو جائے. کیونکہ میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سارا الزام پائلٹ کے اوپر رکھ دیا جائے گا. صحیح نا، پائلٹ کے اوپر رکھ دیا جائے گا. اب اس کے گھر پہ لوگ آئیں گے اور گالیاں دیں گے کہ بھئی تمہاری وجہ سے ہمارے لوگ مر گئے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے اگر صحیح انویسٹیگیشن کی جائے تو سول ایویشن اتھارٹی جو ہے ساری پکڑی جائے گی، سب پکڑی جائیں گے. ظاہری بات ہے یہ جو بلیک باکس کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں وہ یہ تو کبھی نہیں بتائیں گے کہ بوئنگ طیارہ جو تھا اس کی غلطی تھی، اس میں خرابی تھی. نہیں بتائیں گے نا، نہیں بتائیں گے. اس میں یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ طیارہ خراب تھا اور ہم نے پائلٹ کو دے دیا کہ چلو یار کراچی تک تو جانا ہے، وہاں تک تو چلا جائے گا. یہ بھی نہیں بتائیں گے. اس میں بھی پکڑے جاتے ہیں سول ایویشن اتھارٹی. تو زیادہ لوگوں کو بچانے کے لیے ان لوگوں پر الزام لگ دیا جاتا ہے جو دنیا میں ہی نہیں ہے، تو وہ صفائی کا پیش کریں گے. ساری زندگی کے لیے بیچارے بدنام ہو جاتے ہیں. لیکن سب کچھ چلتا ہے بھائی، یہ پاکستان ہے یہاں تو بھائی کسی کے اوپر بھی آپ الزام لگا دیں. ٹھیک ہے نا، ہمیشہ الزام بے گناہ پہ ہی لگتا ہے، یہاں پہ گناہ گار پہ نہیں لگتا. ہمارے یہاں اسلامی قانون اسلام کے نام پہ بنا ہے ملک، تو بھئی اسلام کے نام پہ بنا ہے تو اسلامی کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. یعنی کہ ہمارے یہاں قرآن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کیوں نہیں ہے؟ ابھی اسمبلی میں بل لے کر آئے، سب مخالفت کریں گے. یہ جو دن رات جو حلق سے آوازیں نکالتے ہیں الحمدللہ، یہ سارے جو ہے نا، یہ جو مولانا حضرات، یہی اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اسلامی قانون کے خلاف. دیکھ لیے گا. اگر کوئی آدمی قرآن کو مانتا ہے تو اس کو کانسٹیٹیوشن بھی تو ماننا چاہیے. ہمارے ملک کا قانون جو ہے قرآن ہونا چاہیے. یقین کرے ڈیموکریسی سے زیادہ اچھا ہے. چائنا نے ترقی کیوں کی؟ آپ کرپشن کریں اس کی سزا موت ہے اور 1 ہفتہ لگتا ہے. 1 ہفتہ لگتا ہے، ٹھائیں کر کے ٹن میں سر میں گولی لگتی ہے اور کہانی ختم ہو جاتی ہے. اس کا دیکھا دیکھی 200 لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یار یہ تو ایسی سزائیں ہو گئی، وہ کرپشن نہیں کرتے. لیکن ہمارے یہاں کرپٹ لوگوں کو ڈھونڈنا کیا مشکل ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ لیں. آپ پولیس اسٹیشن رپورٹ لکھوانے جائیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا. آپ سیوک سینٹر میں اپنے میٹر ریڈنگ اگر غلط آئی ہوئی ہے اور وہاں جا کے آپ اپنا بل ٹھیک کرانے جائیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے کرپشن کہاں ہے. ٹھیک ہے نا. بل کی 2 قسطیں کرنے کے لیے بھی 500 روپے لے لیتا ہے وہ. بل کو جلدی جمع کرانے کے لیے بھی پیسے لے لیتے ہیں. آپ کو بل غلط بھیجتے ہیں خود ہی جان کر کے، تاکہ آپ وہاں جائیں جب ٹھیک کرائیں تو ان کو پیسے دیں. یہ چل رہا ہے. لیکن آپ کے ٹیکس پہ جو یہ خبیث لوگ بیٹھے ہیں نا، یعنی ان کو دینے کے لیے کوئی الفاظ ایجاد نہیں ہوئے کہ کون سے الفاظ ان کو دیے جائیں. کوئی برا الفاظ جو ہے نا سارے فیل ہو گئے ان کے آگے. بیوروکریٹ ہے. بیوروکریٹ تو انگریزوں نے بیوروکریٹ رکھے تھے. پتہ ہے کس لیے رکھے تھے؟ عوام پر ظلم کرنے کے لیے. یہ بیوروکریٹ
علاقے میں بٹھا دیے جاتے تھے اور یہ سارے اپنے جو ہے نا اپنے سارے لوگوں کی مخبری کر رہے ہوتے تھے اور جوتے چاٹ رہے ہوتے تھے انگریزوں کے. بیوروکریٹ یہ ہے انگریز. دیکھیں آپ جب بھی ستارہ جرات، ستارہ امتیاز، یہ جو تمغے ہیں یہ کن کو دیتے ہیں؟ جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہوتا ہے ملک کے لیے. ملک کے لیے برے الفاظ بولیں گے تو ملے گا؟ کبھی بھی نہیں ملے گا. تو اسی طرح انگریزوں کا ہے کہ جنہوں نے تحریک میں حصہ لیا تھا ان کو تھوڑی خطاب دیا انہوں نے. یہ رائے بہادر اور یہ سر کا خطاب اور بیوروکریٹ یہ وہ جن کو ملے تھے وہ لوگ تھے جو انگریزوں کے جوتے چاٹتے تھے. یعنی جو لوگ انگریزوں کے غداری کرتے تھے ملک سے ان لوگوں کو ملے تھے یہ. تو یہ ہے ساری بات. تو کہنے کا مطلب کہ ہمارے ملک میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. یعنی آپ بیوقوف بنا رہے ہیں آپ عوام کو. یعنی اس خبر کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ ایشو کھڑا کر دیا کہ بہت سے پائلٹوں کی ڈگری چالی. آپ پورے دنیا میں بدنام ہو گئے. پی آئی اے میں بیٹھنے سے پہلے اب آپ کو بتانا چاہیے کہ جو پائلٹ جہاز اڑا رہا ہے اس کی ڈگری کی فوٹو کاپی جو ہے ایئرپورٹ پہ چپکائیں تاکہ پتہ لگے کہ اس کی ڈگری اصلی ہے. اور آپ لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ پی آئی اے میں سفر نہ کریں جب تک وہ لوگ یہ نہ بتائیں کہ جو پائلٹ جہاز چلا رہا ہے اس کی ڈگری اصلی ہے یا جعلی ہے. صحیح بات ہے نا. یعنی یورپ کی فلائٹ میں بھی اگر کوئی جا رہا ہے یورپ میں، ویسے تو میرے خیال سے یورپ آنے والی فلائٹ کے پائلٹوں کا وہ ٹیسٹ لینا شروع کر دیں گے مجھے لگتا ہے، پھر یہ لوگ ٹھیک ہوں گے. تو یہ سارے حالات ہیں، ان کا کیا کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اس طرح تو ملک ٹھیک نہیں ہوگا. اور آپ کے رائٹ سائڈ پہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور میرے چینل کو فالو کریں. ابھی میری بات جاری ہے. آپ کو میری بات اگر اچھی لگتی ہے، سمجھ آتی ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں، تو آپ نیچے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. اور اگر میری ویڈیو میں کوئی کمزوری ہے یا کوئی الفاظ غلط منہ سے نکل جاتا ہے یا یہ ویڈیو جو ہے اگر آپ کے خلاف بھی ہے تو آپ اس میں بھی لکھ دیں تو میں ویڈیو سیدھی سی بات ہے ڈیلیٹ کر دوں گا. اور کیا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. لیکن بات یہ کہ جو میں نے باتیں کی ہیں وہ ہمارے معاشرے میں سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں ہمارے ملک میں صرف ایک ہی ادارہ ہے جو ایماندار ہے، جو کچھ کام کر سکتا ہے، وہ ہے آرمی. آرمی ہمارے ملک میں بالکل بیسٹ رہتی ہے. آرمی میں مہنگائی بھی نہیں ہوتی. آرمی ہوتی ہے کرپشن کم ہوتی تو ہوگی لیکن کم ہوتی ہے. ضیاء الحق کے 10-11 سالہ دور میں کرپشن نہیں ہوئی. ہر چیز مہنگی، کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تھی. پراپرٹی بھی سستی تھی، گوشت دودھ سب کچھ سستا تھا. اسی طرح مشرف کے دور میں ترقی ہوئی ہے. لیکن مشرف کے جاتے ہی یہ جو جاہل لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، یہ گاؤں دیہات کے پینڈو آ کے جو حکومت سنبھالتے ہیں، یہ صرف اپنا بزنس دیکھتے ہیں اور اسی کے لیے قانون بناتے ہیں اور اسی طرح لوٹتے ہیں. جیسے کہ شوگر ملیں ہیں، یعنی نواز شریف کے پورے خاندان کی ہیں. اور وہ کیسے بنی ہیں؟ جتنے عرصے وہ حکومت میں رہے انہوں نے شوگر ملیں بنائی اور اپنی ملوں کو جو ہے سبسڈی دیتے رہے اور وہی چینی ملک کے باہر بھیجنے کے بجائے ملک میں بیچتے رہے. لیکن ابھی بھی سب خاموش ہیں. ابھی بھی ان کو سبسڈی ملے گی، آئندہ بھی ملے گی اور سب مل کے کھائیں گے. کیونکہ جو آدمی اس میں رکاوٹ نہیں بنتا اس کا مطلب ہے اس کی جیب گرم کر دی گئی ہے. یہ ہے ہمارے عدالت کیا کر رہی ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے. کیونکہ کوئی فیصلہ عدالت نہیں کر پا رہی. یا تو یہ ہے کہ عدالت ڈرتی ہے، ٹھیک ہے نا، جوڈیشری ڈرتی ہے. لیکن یہی ساری بات ہے. تو یہی میری آج کی بات ہے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ہمارے چینل کو فالو کریں تاکہ ہم آپ کو اور اچھی ویڈیو دکھائیں. ٹھیک ہے. میں ہوں نجم الوی اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل. اور آئندہ بھی مجھے امید ہے کہ آپ دیکھیں گے. اور میں اسی قسم کی تھوڑی سی جلی بھنی باتیں کرتا ہوں. جن لوگوں کو بری لگے آئی ایم سوری، لیکن یہ ہے کہ عام عوام کو جو اگر تکلیف ہوگی تو اس طرح کی ویڈیو تو بنے گی. ٹھیک ہے نا. آپ عوام کو اگر تکلیف دیں گے تو عوام میں غداری پیدا ہوں گے. اس لیے کہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آپ ہمیں کیا دے رہے ہو؟ جب آپ الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن میں ہم آپ کو تو ووٹ نہیں دیتے لیکن آپ پھر بھی جیت جاتے ہو. تو یہ بدقسمتی نہیں ہے. ہم یعنی جو آدمی چوری کرے یا جس کے دور میں چوری ہو اس کو دوبارہ آپ ووٹ نہیں دیں. آپ کے علاقے کا اگر کونسلر یا کوئی بھی ہے اور وہ آپ کو فیسلٹیز نہیں دے رہا تو آپ دوبارہ ووٹ دے کے کیا چاہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو مزید اگر ذلیل کرنا تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ بچائے. اور ان لوگوں کے پر غریب آدمی جو بد دعا دیتا ہے وہ یہی دیتا ہے عام طور پہ، اے
اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے اور یہ نازل کرے، لیکن یہ ہے کہ بس عذاب کب نازل ہوگا اور کس قسم کا اور کس طریقے سے نازل ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ فی الحال تو مال حرام زندہ باد والی بات ہے کہ مال حرام زندہ باد، خوب نعرہ لگاؤ اور خوب خوش ہو، خوب مزے کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ پائلٹ جعلی ہیں، تم نے بات دبا لی، لیکن اگر کسی دن تم اس جہاز میں اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہو اور جہاز گر گیا تو پھر بھی پائلٹ کی غلطی ہوگی، کیونکہ ڈگری تو پتہ نہیں اصلی تھی اس کی یا جعلی تھی۔ چلے ٹھیک ہے، رائٹ سائڈ پہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، تھمز اپ کریں، کمنٹس میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں کہ بھئی میں نے کوئی بات ٹھیک کی ہے، غلط کی ہے، تو پھر میں اس کو ٹھیک کر لوں گا، ایڈٹ کر دوں گا ویڈیو اگر آپ کے کوئی خلاف بات ہو گئی ہو۔ ٹھیک ہے، بائے بائے اور خدا حافظ۔